बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी। और कहते हैं सांप का काटा रस्सी से भी डरता है, और यही हुआ आज ज़मान पार्क में जब नैब की टीम खान साहब के घर पहुंच गई तो कारकुनों की दौड़ें लग गई, खलबली मच गई ज़मान पार्क में। एक भूचाल आ गया। लोगों ने कहा नैब आ गया पकड़ने के लिए इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान और उनके साथियों की गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। और ये बात भी कहने वाले कह चुके हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें बना दी गई हैं। तो गुमान ये किया जा रहा था कि शायद नायब की टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने आई है, लेकिन मामला इसके बरक्स निकला। वो मामला क्या था? वो मामला बड़ा ही आसान था। खान साहब को नायब ने 9 मार्च को तलब कर रखा है और उनसे कहा कि 9 मार्च को वो पेश हों और तोशाखाना के हवाले से अपनी यानी सफाई दें। उनकी अहलिया बुशा बीबी को भी 9 मार्च का ही नोटिस जारी किया जा चुका है। तो दोनों मियाँ बीवी को नोटिस भेजे गए थे बनी गाला के ड्रेस पे। वहाँ ये नोटिस वसूली हुए थे। तो नैब की टीम लाहौर में ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह पहुंची और उनको वहाँ पर दस्ती ये नोटिस वसूल कराए और मेक श्योर किया कि खान साहब 9 मार्च को नैब के सामने पेश हो। नैब की तरफ से ये नोटिस जो है वो इमरान खान साहब के वकील ने मौसूल किया। खान साहब के अंदरों निकले ही नहीं। खान साहब ने तैयारी फाड़ ली कि जनाब मैंने फड़ना आगे ने, और वो पिछली गली से निकलने की पूरी कोशिश की और बाहर उन्होंने शोर मचा दिया कारकुनों को। पहुंचे पहुंचे और लैन आ गए। जो पहले कहते हैं पुलिस आ गई, इससे पहले भी हो चुका है। और लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि नैब जो है वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी और कारकुनों के साथ उनकी जो यानी मज़ाहमत का कोई मामला पेश नहीं आया, कोई तसादुम का मामला पेश नहीं आया। पुलिस की नफरी भी नैब के हमरा थी। तो नैब की टीम ने बता दिया था कि हम नोटिस वसूल कराने आए हैं। तो खान साहब की जान में जान आई और खान साहब के साथ वही जो बेगम यास्मीन राशिद कहती है ना कि अज रात में साड़ी आराम न लग जाएगी, तो अज रात इमरान खान साहब की आराम न लग जाएगी। लेकिन उनकी रात ये आराम से नहीं गुजरनी जो कि पकड़े जा चुके हैं। जुल्फी बुखारी पकड़े जा चुके हैं और सदाकत अब्बासी पकड़े जा चुके हैं और फयाजुल हसन चौहान जिनको पकड़ा गया और इतलात ये कि उनको छोड़ दिया गया है। कल पेशावर में किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी थी और आज उन गिरफ्तारियों के खिलाफ जो लाहौर में हुई अदालत में चले गए और अदालत में भी मजाक उड़ता रहा कि ये कैसी जेल भरो तहरीक है जिसमें लोग खुद गिरफ्तारी देते हैं और फिर लोग कहते हैं हमें हमारी जमानत दो। तो ये वही मशहूर डायलॉग नहीं है कि जेल से डर नहीं लगता साहब, जेल जाने से डर लगता है। तो ये जेल बरो तहरीक का आलम है और इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक जो है वो एक कॉमेडी फिल्म बन चुकी है। कारकुनान जाते हैं, गाड़ियों पर चढ़ते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और उसके बाद जम मारकर भाग जाते हैं। आज शेर रशीद साहब ने भी यही किया, मैं गिरफ्तारी दूंगा, पहुंचे कमेटी चौक चकमा देकर भाग गए। आमिर कियानी साहब मैं गिरफ्तारी दूंगा, पहुंचे कमेटी चौक चकमा देकर भाग गए। और जुल्फी बुखारी जो है वो बुशरा बीबी ऑडियो लीक वाले, तो उनका तो बनता है गिरफ्तारी देना, लॉयल्टी भी तो साबित करनी होती है ना। तो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। अब उनको पता नहीं अटक जेल में रखते हैं कि डीआईजी भेजते हैं कि बकर भेजते हैं, लैया भेजते हैं। अब वैसे वो और जेलों में जाएंगे जिन जेलों में पीटीआई के मेन रहनुमा नहीं होंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि जजों की आपस में हो गई लड़ाई। जज होने लगे थे गुत्थम गुत्था, तकरार हुई, तलक कलामी हुई, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और तू मैं हुई। और ये लड़ाई जो है वो इससे पहले के गुत्थम गुत्था हो जाते, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते, 31 से जज ने सुलह करा दी। और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि उन्होंने आ बैल मुझे मार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आइन चलकर हमारे दरवाजे पर आया, दस्तखत दे रहा है, इसलिए हमने आज खुद नोटिस ले लिया। तो वो चीफ जस्टिस जो कि बड़े बड़े मामलात में चुप सारे बैठे थे, अब उन्हें अचानक इसलिए आइन याद आया है कि जनाब जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी ने एक नोट लिख दिया और कहा कि जनाब इस केस को देखा जाए। तो अब वो कहते हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि आइन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तखत नहीं दे रहा, आइन तो बल्कि दिल में बुरा भला भी कह रहा है कि मैं केड़े लोगों के हत्था च आ गया वहां। और ये जो मौजूदा जुडिशरी इसके बारे में तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये आइन इन्होंने न्याजी का नाम रखा हुआ है, यानी इमरान खान का नाम आइन रखा हुआ है। और इमरान खान साहब जब दस्तखत देते हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर तो दरवाजा खुल जाता है। बाकी हमें दुनिया चीखो पुकार करके मर जाए, मुनसफ दरवाजा नहीं खोलते, अंदर कुंडी ला लेते हैं। तो जिन्होंने अंदर बढ़ के कुंडी लगाई हुई थी, अब वो कह रहे जनाब कोई आया सी आइन नाम का बंदा और हम दस्तक दे के चला गया है और अब हमने उसका फैसला करना है। तो कर ले फैसला बाबदौलत, लेकिन उन जजों को तो हटाएं
جن ججوں کے اوپر الزام ہے اور جن ججوں کے بارے میں حکومت صرف اتنی درخواست کری کہ جناب 50 کیس انہوں نے ہمارے سنے, سارے فیصلے ساڑھے خلاف دیتے, انہوں کو جان چھڑا دیو, ایک فیصلہ تو کسی اور جج کو دے دیو, باقی جج کی وہ کہتے ہیں پنجابی میں مینگو لینے کے لیے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. آج تو حاجی آصف نے پارلیمنٹ کے اندر بتایا کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کو 1.5 لاکھ ہے, جج تو اس سے 10 گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہیں. ہماری کردار کشی ہوتی ہے, عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایم این اے کتنے کروڑوں روپیہ جو ہے لیتے ہیں, کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. ہم باہر نکلیں ہمارے لیے تو ٹانگا نہیں کھڑا ہوتا سڑک کے اوپر. یہاں پہ اشرافیہ میں ایسے ایسے طبقات ہیں جن کے لیے 15 منٹ جو ہے وہ جو ہے ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے. آپ بتائیں یہ جتنے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ان کے لیے کوئی پیدل بندہ نہیں کھڑا ہوتا, وزیروں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے جناب ڈیپٹی سپیکر ہماری, 1,68,000 روپیہ. پورا پاکستان سن لے, ہم کوئی کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سے نہیں لیتے, اپنے خرچے سے آتے ہیں. یہاں ایم این اے جو پیدل آتے ہیں پارلیمنٹ لاجز سے اس ہاؤس کے اندر پیدل آتے ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے لائف سٹائل. لیکن یہاں پہ ایسے طبقات ہیں اس ملک کے اندر جن کا لائف سٹائل جو ہے بادشاہوں والا ہے. آج جو 2 بڑے کام ہوئے, وہ ایک تو مریم نواز کی تقریر کا اثر ہوا, اور مریم نواز کی تقریر کے جو سینئر رہنما ہیں, یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں, بھنگ پی کے سو گئے ہیں اور وہ بات ہی نہیں کر رہے, تو وہ کہتے ہیں بابے جاگ گئے. تو مریم نے ستے بابے جگاتے ہیں. حاجی آصف نے جو تقریر کی اس نے تو یعنی پھٹیاں پان دی, اور انہوں نے جو آج تقریر کی انہوں نے اپنے وہ کافی سارے کہتے ہیں پرانے توڑے دھو دیتے. ان کی تقریر جو ہے وہ بالکل ایک اس طرح کی تقریر تھی جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح کا سپیل کل مریم نواز نے کیا تھا, فاسٹ بولنگ کا ایک اینڈ سے اور دوسرے اینڈ سے, اب خواجہ آصف نے اسی طرح کا سپیل کر دیا. تو یہ بات تو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ حکمران جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اگریسو کھیلنا ہے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے اور اگریسو بالنگ کرنی ہے, اگریسو اٹیک کرنا ہے. اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا, جس نے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا. وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی. سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا. اس کے بجائے سیاسی شہادت جو ہے آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی. جناب اسپیکر, اگر ہمارے جو داغ ہے ہمارے دامن میں لگے ہوئے وہ ساری دنیا جانتی ہے, ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے, ہماری عوام بھی جانتی ہے, لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے, کوئی نہ بتائے. سپریم کورٹ میں کیس تھا اور اس کیس میں 9 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور یہ الیکشن کے حوالے سے آج کنورس کیس کی سماعت ہے جس پر اب رولنگ پارٹیز نے اعتراض کر دیا ہے. اور رولنگ پارٹی نے کہا ہے کہ جناب فل کورٹ بنایا جائے اور 2 متنازع ججوں کو جن کے اوپر اعتراضات ہیں, حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں رکھتی, لیکن وہ 2 جج جو بینچ کا حصہ ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن, ان کو بینچ سے علیحدہ کیا جائے اور اس کے علاوہ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا. تو رولنگ پارٹی نے تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں, جو حکومت میں شامل ہیں, انہوں نے مشترکہ طور پر کورٹ کے سامنے معاملات رکھے. اب کورٹ پیر کو یہ معاملہ دیکھے گا اور یہ بینچ جو ہے وہ جانبدار ہے. تو حکومت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے 50 کیس ان ججوں کے سامنے لگائے گئے ہیں اور سارے فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں, تو ان کیسز کو کسی اور جج کے پاس بھی لگا کے دیکھ لیں. یہ مخصوص بینچ کے سامنے 50 سے زیادہ کیس لگائے گئے ہیں, تو سب کے سب فیصلے حکومت کے خلاف آئے ہیں. اب دوسرے ججوں کو بھی کام کرنے دیں. تو یہ مطالبہ کوئی زیادہ غیر آئینی نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس نے کہا جی کہ آئین نے چیف جسٹس کے دروازے پر دستخط دی ہے. تو یہ بات انہوں نے ان کو آج یاد آئی کہ آئین جو ہے وہ ان کے دروازے پر دستخط دے رہا ہے. آئین اس سے پہلے بھی کئی بار دستخط دے چکا ہے. اس وقت بھی دستخط دے رہا تھا جب ایک بندے کو بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ کے عوض تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا, ایک وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا گیا تھا, 3 مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا تھا, عامر کو آئین میں ترمیم کا حق دینے, 2 وزیر اعظم کو نااہل کرنے, ہائی کورٹ کے سینئر ججوں کا حق مارنے, 63A میں ترمیم کرنے
اور یہ جو بھی سینئر موسٹ ججز کو آئینی معاملات کی سماعت سے دور رکھنا، یہ سب چیزیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئین ہمارے دروازے پر دستخط دے رہا ہے۔ تو ایک بات تو سپریم کورٹ نے بڑی واضح کر دی کہ آئین جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے اور سپریم کورٹ اور چیز ہے، اور آئین سپریم کورٹ کے دروازے پر دستخط دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ گمان یہ تھا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، اور جمعے کو سماعت ہوئی تو ہفتے کو بھی ہوگی، ممکن ہے اتوار کو بینچ لگ جائے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی نپٹانے کا، لیکن اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ معاملہ جلد نپٹانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اعتراضات آ گئے ہیں، اور دوسرا سائمنٹینسلی یہ معاملہ چلا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر سے آواز بلند ہو گئی، اور پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جناب یہ معاملہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے پاناما کیس شروع ہوا تھا، جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی۔ ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشن موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر۔ کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاحیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات۔ کہاں یہ پریسیڈنس ہے؟ کہاں یہ قانون ہے؟ نواز شریف کو تاحیات، آج بھی وہ تاحیات جو ہے، اور سارے جو پاناما کا جو ملبہ ہے اس کو فیس کر رہا ہے۔ اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی۔ ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشن موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود شاہ محمود قریشی از آن ریکارڈ کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا، آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا۔ اس کیس میں جس طرح نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی، یہ معاملہ وہاں سے لے کر آئے، اور یہ عدالت نے جو آئین کے اندر امینڈمنٹ کی، اور پنجاب گورنمنٹ جب تبدیل ہوئی اور پنجاب میں سٹنگ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا، پھر بائی الیکشن ہوئے اور وہ الیکشن خان صاحب جیتے، اور پھر ان کے بعد اسمبلیاں توڑی گئیں، تو یہ سارا جو پروسیس ہوا یہ اس ایک ان لافل ایکٹ کی وجہ سے ہوا، جو سپریم کورٹ نے از خود آئین کے اندر ترمیم کر کے پنجاب کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا۔ اس لیے کل یہ سوال کو اٹھا تھا، اور یہ جسٹس اطہر اللہ نے بھی کہا تھا کہ جس طرح اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اس کا معاملہ بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جس کے بعد اب یہ معاملہ بہت ہی یعنی پیچیدہ ہو گیا۔ کورٹ کے اندر اس معاملے کو بھی اچھالا گیا کہ مریم نواز کا جو بیان ہے وہ عدلیہ کے خلاف ہے اور توہین عدالت کے مترادف ہے، تو اس کے اوپر کوئی عدالت ایکشن لے۔ تو عدالت کا یہ معاملہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ مریم نواز کو اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے تو بھی یہ بات مسلم لیگ نون کے حق میں جائے گی، اور اس کا انہیں پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ ملک میں ایک فضا بن گئی ہے کہ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ بائسڈ بینچ ہے۔ ایک خبر اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ جناب آج تحریک انصاف کو تھوڑی سی ہوش آئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل عمران نے بڑی گندی گندی گالاں کڑی ہیں، تو آج انہوں نے پھر اس کا کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا گلدہ نتارا دے پانی سی نا، تو انہوں نے آج پھر زلفی بخاری، فیاض الحسن چوہان، صداقت عباسی اور 4-5 لوگوں نے گرفتاری دی۔ تو انہیں اس آخری اطلاع تک تو یہ لوگ گرفتار ہیں، لیکن میرے پاس ایک اطلاع یہ کہ فیاض الحسن چوہان کو پریزن وین سے اتار دیا گیا، کیونکہ وہ منتیں کر رہے تھے بار بار کہ میں بیمار آدمی ہوں، میں تو بس ایویں گڈی چ بہ گیا سی، مینوں لا دیو تاڑی مہربانی۔ کسی کا فون شون بھی انہوں نے کرایا، ان کے کوئی عزیز بڑے اہم عہدے پر رہے ہیں یا ہیں پتہ نہیں، تو ان کو بہرحال سنا یہ کہ وین سے اتار دیا گیا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ابھی ان کی جیل، ان کی قید میں ہی ہے، اور ان کو قیدی وین میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو 3-4 بڑے اہم رہنماؤں کی آج گرفتاری ہوئی ہے۔ کل جن رہنماؤں کی گرفتاری ہوئی تھی ان کے بارے میں آج کورٹ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ آج کورٹ میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے بھی پہنچ گئے ضمانت کے لیے، اور اب عدالت کو بتایا میرے والد بیمار ہیں اور ان کو کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری ہے جو کہ ان کو اگر میڈیسن نہ دی گئی تو وہ بہت بیمار ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، اور شاید ایسی بیماری ہے جو کہ شاید پونے بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جی میرے والد سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو شاہ محمود کے بیٹے کے اس موقف کے اوپر جسٹس شہرام نے کہا کہ جہاں پر دفعہ 144 لگی آپ وہاں چلے جائیں تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، تو آپ کی والد سے ملاقات ہو جائے گی۔ جس کے بعد کمرہ عدالت میں جو ہے وہ کہے بلند ہو گئے۔ تو جیل برو تحریک میں آج شیر رشید بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ
چکمہ دینے میں کامیاب رہے تو انہوں نے گرفتاری نہیں دی اور سب کو ہلا شیری دیتے رہے، اور جن کا وہ نام لے رہے تھے کہ عامر کیانی گرفتاری دیں گے وہ بھی رفو چکر ہو گئے۔ تو آج بھی تحریک انصاف کے جن لوگوں کے نام آ رہے تھے وہ گرفتاری دیں گے، وہ تو گرفتاری نہیں دینے آئے، لیکن ان کی جگہ پہ دوسرے کچھ اہم رہنما جو کہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بیچارے انہوں نے گرفتاری دے دی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے غلام سرور خان بہت بڑا نام ہے، منسٹر ہیں، انہوں نے بھی گرفتاری نہیں دی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو چند ورکر گرفتاری دیں گے، ہم نے تھوڑی گرفتاری دینی ہے۔ ایک اور جاوید چوہدری صاحب نے انکشاف کیا کہ کل جب پریزن وین میں بزرگ ان قیدیوں کو بٹھایا گیا تو ڈرائیور جو ہے وہ تالا مار کے کہیں چلا گیا تو وہ گھنٹوں واپس نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اندر قیدی تھے ان کو پھر جو حاجت کسی قسم کی محسوس ہوئی تو ان کو پھر اس کے اندر ہی کرنی پڑی، یعنی قیدیوں کی وین میں کئیوں کا پیشاب نکل گیا، کوئی کسی کے گردے خراب ہے، کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کو بواسیر ہے، کسی کو کچھ ہے، تو زیادہ دیر وہ روک نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جیل کی جو وین ہے اس کی بھی وہ خاصم نے کہا تھا نا کہ ہم جیل میں بھر دیں گے، تو ان کے جو رہنما ہے انہوں نے قیدیوں کی وین ہی بھر دی۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے جو قریبی عزیز ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پرویز الہی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پچھلے سال سپٹمبر میں ان کے گھر آئے تھے لاہور میں، اور وہ معذرت کرنے آئے تھے، اور معذرت کیا تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن خاندانی ذرائع یہ کہتے ہیں، یعنی خاندانی ذرائع کیا ہوتا ہے، جس سے مظاہر ہی من گئے کہ میں نے ملاقات کی تھی، وہ کہتے تھے چیف جسٹس جب چاہے انکوائری کرا لیں اور ہم پیشی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کی کبھی پرویز الہی یا مونس الہی سے فون پر بات نہیں ہوئی، محمد خان بھٹی نے فون پر بات کرائی تھی جسے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے مظاہر نقوی نے اپنے زیر تعلیم بیٹے کو ذاتی اکاؤنٹ سے 22,000 پاؤنڈ برطانیہ بھیجے تھے، یہ رقم اسٹیٹ بینک کی اجازت سے منتقل کی گئی تھی۔ لاہور میں 4 کنال کا گھر 2 بڑے گھر بیچ کر تعمیر کیا جا رہا ہے، ایک گھر گلبرگ لاہور اور دوسرا DH گجرانوالہ میں بیچا گیا ہے، ان کا کوئی پلازہ نہیں ہے، گھروں کی فروخت کے کاغذات FBR کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے جواب پتہ کیوں دیا، یہ جواب انہوں نے دیے ہے وہ جو ریفرنس میاں داؤد نے فائل کیا ان کے خلاف، اس ریفرنس کے جواب میں آج ان کی خاندانی ذرائع کے حوالے سے یہ دیا گیا جی کہ اب خاندانی ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ پرویز الہی کس بات کی معذرت کرنے ان کے گھر آئے تھے، یہ بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا جی گھر آنے کی وجہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کسی بات کی معذرت کرنا چاہتے تھے کہ مطلب اس دفعہ تو اس معذرت کے بارے میں بھی انہیں بتانا چاہیے تھا۔ ایک اور ذرائع نے دعویٰ کیا کہ کل جب کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مندوخیل کے درمیان تکرار ہو گئی، تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا۔ جسٹس مندوخیل نے اعتراض کیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر، ان کی آڈیو کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی آڈیو آ چکی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان 2 ججوں نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا تو یہ تو کیس بنتے نہیں، اس کو نوٹس نہیں بنتا۔ تو اس پر جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی سماعت کے بعد جو ہے وہاں پر موجود جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ جو الجھ پڑے، اور اس سے پہلے کے بعد جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچتی اور تو تکار بڑھتی، جسٹس عطا اللہ صاحب نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ لیکن آج جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی اور آج جب حکومت کے وکلاء نے اعتراض کیا اس بینچ کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ جناب دونوں ججوں کی جو ہے وہ چہرہ جو ہے نا وہ اترا ہوا تھا۔ جب PDM نے پنجاب اور KP کے انتخابات پر آسکو نوٹس کیس میں 9 رکنی لارجر بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے انہیں بینچ سے الگ کرنے کی استدعا دی تو بتی بجھ گئی، وہ کہتے ہیں بوکی ڈگ پئی۔ تو اسد عمر کی اہلیہ بھی عدالت پہنچ گئی اور انہوں نے کہا جناب میرا بندہ تو بڑا شریف آدمی ہے، بیچارہ گیا سی، اس نے تو بتایا نہیں تھا کہ یہ جیل جا رہا ہے، اس نے تو علامتی طور پر یہ گاڑی میں بیٹھا اور اندر سے گھس کے انہوں نے کنڈی لگا لی، یہ بڑی زیادتی ہے، ان کو رہا کیا جائے، بڑے شریف آدمی ہے۔ اب وہ PTI کے رہنما کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بھائی فیصلہ تھا گرفتاری دینی ہے، رضا کرانہ طور پہ دینی ہے یا کسی طرح بھی دینی ہے، ہم نے علامتی طور پر گرفتاری دی، تو کیا حکومت سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کو علامتی طور پر گرفتار کیا جائے گا پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ حکومت کی مرضی، انہوں نے دفعہ 144 لگائی، آپ نے وائلیشن کی، انہوں نے پکڑ کے MPO کے تحت بند کر دیا۔ اب ایک شاہ محمود قریشی کو 1 مہینے کی قید ہوئی ہے، باقیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔
وہ اسد عمر کو لوگ تسلی دیتے رہے گاڑی کے اندر کہ جناب ہماری بات ہو گئی, کہہ رہے بھی آپ سے ابھی آپ کو اتار دیں گے, ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے. جس نے تھی آخو گے اس اندر گل سے آ گئے, لیکن باہر نکلا تو باہر بھی کٹ دیتے ہیں. دیکھ لو اندر باہروں دروازہ تو آگے باہر لے تو رانا سنولا نے بڑا پکا کلاوا پایا, انہوں نے جناب کیئر کے سب نو کرتا اندر اور کم جلندر. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.